नाजरीन, आज की इस नशिस्त में आप सुनेंगे ग़ज़वा फ़तह मक्का पर खाना काबा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और कुरैश से खिताब करने का वाक़या। नशिस्त के आगाज़ में दुरूद पाक में आप भी शामिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूम लक। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त नंबर 99 में खुश आमदीद। ये हमारी ग़ज़वा फ़तह मक्का सीरीज की चौथी नशिस्त है। पिछली तमाम तर नशिस्तों में आपने ग़ज़वा फ़तह मक्का का सबब किस तरह से हुआ, अबू सुफियान का कबूल इस्लाम और दीगर तमाम तर वाक़यात सुने। आज की ये नशिस्त इसलिए अहमियत की हामिल है कि यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का फ़तह करने के बाद वहाँ पर नमाज की अदायगी बतौर फ़ातिह और कुरैश के लोगों से खिताब करने वाले थे। पिछली नशिस्त में आपने ये भी सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बुतों का सफाया बैतुल्लाह के अंदर से किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत उसामा और हज़रत बिलाल भी अंदर ही थे। फिर दरवाजे के मुकाबिल की दीवार का रुख किया। जब दीवार सिर्फ 3 हाथ के फासले पर रह गई तो वहीं ठहर गए। 2 खंबे आपके बाएं जानिब थे, 1 खंबा दाहिने जानिब था और 3 खंबे पीछे की जानिब। इन दिनों खाना काबा में 6 खंबे थे। फिर वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इसके बाद बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से का चक्कर लगाया। तमाम गोशों में तकबीर और तौहीद के कलमात कहे। फिर दरवाज़ा खोल दिया। कुरैश सामने मस्जिद हराम में सफ़े लगाए खचा खच भरे थे। उन्हें इंतजार था कि आप क्या करते हैं। आपने दरवाजे के दोनों बाजू पकड़ लिए। कुरैश नीचे थे। उन्हें यूं मुखातिब फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को शिकस्त दी। सुनो, बैतुल्लाह की कलीद बरदारी और हाजियों को पानी पिलाने के अलावा सारा एजाज या कमाल या खून मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। याद रखो, कत्ले खता शिबाए उम्द में जो कोड़े और डंडे से हो मुगल्लज दैयत है, यानी 100 ऊंट जिनमें से 40 ऊंटनियों के शिकम में उनके बच्चे हों। ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुमसे जाहलियत की नहूत और बाप दादा पर फख्र का खात्मा कर दिया। सारे लोग आदम से हैं और आदम मट्टी से। इसके बाद ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे बाइज्जत वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। बेशक अल्लाह जानने वाला और खबर रखने वाला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूं? उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आपने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि ला तसरिबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। नाजरीन, आप सब सुनने वालों और देखने वालों के नजदीक ऐन मुमकिन है ये एक जुमला हो, मगर हकीकत में ये एक पूरा सफर था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तय किया था। ये वही सफर था जिसमें मसाइब व आलाम, तरह तरह की साजिशें, हर तरह की घिनौनी हरकत शामिल थीं। ये वही सफर था जिसमें जाने गईं, जिसमें खून बहा, जिसमें आपके सगे चचा का कलेजा तक चबा लिया गया। और ये वही सफर था जिसकी कामयाबी का वादा अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से कर रखा था। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में बैठ गए। हजरत अली ने, जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी,
حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجئے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت کے بموجب یہ گزارش حضرت عباس نے کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان، یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا، اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا، سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرائی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرہ ہوئی۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین سے 9 آدمیوں کا خون رائگاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی آ جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے نام یہ ہیں: عبدالعزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن ثبابہ، حبار بن اسود۔ ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھی، سارا جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اس کے پاس حاطب کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی اور آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن ثبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا۔ حارث مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی نے قتل کر دیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی
حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ ہودج کی ایک چٹان پر جا گری تھی، اسی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کر دی گئی، دوسری کے لیے امان کی طلب کی گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارا کے لیے امان طلب کی گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یوں کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا خون رائیگاں قرار دیا گیا ان کے ضمن میں ابو مشر بن حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر ہے، اسے حضرت علی نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اس فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی۔ اسی فہرست میں وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن قتل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور سعد ہے، یہ بھی قتل کی گئی۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں لونڈیاں ارنب اور سعد ہوں، اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔ اب معاملہ تھا صفوان بن امیہ کا اور فضالہ بن عمیر کا۔ صفوان کا خون اگرچہ رائیگاں نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن بہب جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھا فتح مکہ کا پہلا دن۔ اگلی نشست میں آپ یہ جانیں گے کہ فتح مکہ کے دوسرے روز کیا کچھ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روز کے خطبے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔